बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकतूबात इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ सरंदी रहमहुल्लाहुल बारी, मकतूब नंबर 221, दफ्तर अव्वल हिस्सा चहारम। ये मकतूब शरीफ जनाब सैयद हुसैन मानकपुरी साहिब की तरफ सादिर किया गया है। इस बयान में कि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की ख़साइस और कमालात क्या है। जनाब मीर सैयद हुसैन मानकपुरी साहिब, उम्मीद है कि आपने दूर रहने वालों को फरामोश ना किया होगा और आपने रियायती आदाबी तरीक़े आलिया जो तमाम मशाइख ने जिसको वज़ा किया है, आपने उसे भी अपने पल्ले बांधा होगा, क्योंकि आप मुलाकात बहुत कम फरमाते हैं। तो चूँकि मुलाकात बहुत कम होती है तो इसीलिए आपको ज़रूरियात है कि आदाबी तरीक़ात और हमारे तरीक़े के फ़ज़ाइल भी आपको बयान की जाए। बाज़ी ख़साइस से कमालात सिलसिला आलिया नक्शबंदिया आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप गोश होश से इन्हें सुने। जो उलूम मारिफ़ में आपको बयान कर रहा हूँ, बिलफ़िल ज़हन उनकी समझ से कभी कभार बालातर भी हो जाते, यानी कभी कभी हमारी बात समझ नहीं आती लोगों को, क्योंकि ये ऐसे मारिफ़ है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक़ल सलीम इनायत फरमाई हो तो वो फिर इस उलूम व मारिफ़ को समझने की ताकत कर रहे हैं। और ये जो मैं आपको उलूम व मारिफ़ भेज रहा हूँ, इनके दो वजूहात हैं। एक वजह यह है कि जो सुनने वाला है, अगर वो इन बातों की अख़ज़ करने की इस्तिआदाद रखते हैं तो फिर उनके लिए ये फ़ायदेमंद होंगे। दोम ये कि अगरचे ज़ाहिरन मैं ये मकतूब शरीफ आपको लेकर आया हूँ, लेकिन फ़िल हकीकत मुखातब वो बंदा है कि जो इस मामले से महरूम रहता है, यानी जिनको अदब अदूब का पता नहीं है, या जिसको उलूम व मारिफ़ की तरीक़त से मुराद क्या है, ये तरीक़ा इंदिराजुन निहाया फ़िल बिदाया है कि नहीं है, सफ़र दर वतन क्या है, खिलवत दर अंजुमन क्या है, तक़द्दुमी जज्बा बरसलूक क्या है, सैर आलम अमर से क्यों शुरू कर रहे हैं, इसी तरह ये तमाम तरीक़ों से क्यों कर अक़रब है, या इसी तरह इसमें इब्तिदा में हलावत व विजदान है और इंतहा में या सुना उम्मीदी है। और ये सिलसिला आलिया नक्शबंदिया इनकी उलूम मारिफ़ तमाम वाबस्ता है और ताबे है अहकाम शरिया मुकर्रमा से। और ये सिलसिला जो है इसका ताल्लुक़ पीरी और मुरीदी का तालीम व ताल्लुम के साथ है, खुला और शजरा के साथ नहीं है। और इस सिलसिले में सुकूत जो है लवाज़िम सलूक से है। तो जिस बंदे को इन चीज़ों का इदराक नहीं है, मैं मुखातब आपको बना रहा हूँ लेकिन सुना उनको रहा हूँ, तो बगोश होश बाद आप समात फरमाए। बड़ी मशहूर मिसाल है कि अस्सैफ़ु लिद्दारिब, यानी तलवार जो है उनका काम ही तो काटना है, लेकिन सारी तलवार की ताकत और क़ुव्वत जो है ना, वो जो तलवार चला रहा है उनकी दारो मदार पर है। ये मशहूर मसल है। ए मेरे भाई, हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुबारका का सरखेल सरहल्का हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि वो तहक़ीक़ जमीई बनी आदम बाद अज़ अंबिया से अफ़दल है। अफ़दलुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। चूँकि हमारा सरहल्का और सरखेल अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन है, तो इसी एतबार से जो अकाबिर सिलसिला आलिया नक्शबंदिया है, उन्होंने भी अपनी इबारात में ये लिखा हुआ है कि हमारा निस्बत भी तमाम निस्बतों से आला और अरफा है। हम कहते हैं उम्मती मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मतों से अफजल है, क्योंकि रब ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ये जो उम्मत मुहम्मदिया की खैरियत और अफजलियत है, ये किस वजह से? इस वजह से है कि इनका नबी, इनका सरबरा, इनका सरहल्का, इनका सरखेल मेरे और आपके आका मुहम्मद या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो तमाम अंबिया और मुरसलीन से अफजल है। तो इसीलिए कहा गया है कि उम्मत मुहम्मदिया भी तमाम उम्मतों से अफजल है बनिस्बती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
افضل البشر بعد الانبیاء ہے، اور ہمارے سلسلے کا بھی وہی سرخیل ہے، وہی سربراہ ہے، وہی سرحلقہ ہے، تو ہم بھی ان کی نسبت مطہرہ کی وجہ سے تمام نسبتوں سے ہمارا نسبت بھی فوق ہے۔ کیوں؟ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی نسبت میں کیا ہے؟ ان کی نسبت کیا ہے؟ حضور و آگاہی قلب ہے، حضور اور آگاہی ہے۔ جو حضور و آگاہی جو ہے وہی حضور و آگاہی ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور و آگاہی ملی تھی، ان کے نسبت اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کو بھی وہ حضور و آگاہی ملی ہوئی۔ ایک اور مکتوب شریف میں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا کہ یہ حضور و آگاہی جو ہے یہ کوئی عارضی نہیں ہے، یہ ان کے لیے دائمی ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کی، اور جو دائمی ہوتا ہے اسے فضل اور فضیلت مل جاتی ہے، کیونکہ یہ حضور و آگاہی جو ہے تمام حضور و آگاہیوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اور اسی سلسلے میں اندراج النہایت فی البدایت ہے، تمام سلسلوں کی جو نہایت ہوتی ہے وہ اس سلسلے کی بدایت اور ابتداء میں درج ہوتی ہے۔ کئی اس کی مثالیں میں پیش کر چکا ہوں، ایک آج پھر مثال پیش کروں گا۔ دوسرے سلاسل کی انتہا جو ہے وہ عرش عظیم الشان سے فوق ہے، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کا جو کمال ہے اور پہلا سٹیپ اور پہلی قدم جو ہے وہ لطیف قلب کا ہے، اور لطیف قلب کا اصل جو ہے وہ عرش عظیم الشان سے فوق ہے۔ سیر ناسوتی، سیر جبروتی، سیر ملکوتی اور سیر لاہوتی، جو لاسٹ اینڈ والا سیر ہے وہ لاہوتی سیر ہے، اور لاہوتی سیر جو ہے وہ عرش عظیم الشان سے فوق اور عرش عظیم الشان کا سیر ہے، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا پہلا سیر جو لطیف قلب ہے وہ عرش عظیم الشان سے فوق ہے۔ تو دوسروں کی نہایت اس سلسلے کے بدایت میں درج کیا گیا ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بہاء الدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مبارک نے فرمایا ہوا ہے کہ ما نہایت را در بدایت ترجمے کنم، ہم دوسروں کی انتہا کو اپنے سلسلے کی ابتداء میں ہی عنایت فرما دیتے ہیں۔ تو قیاس کنز گلستان من بہار مرا، جتنا اچھا میرا باغ ہوگا اتنا ہی اچھا بہار بھی اس باغ پہ آئے گا نا۔ کسی کے پاس 2 بیل بوٹے ہوں گے تو جب بہار کا موسم آئے تو 2 بیل بوٹیوں میں ان کا پھول کھلیں گے، لیکن ہمارے پاس چونکہ لاکھوں بیل بوٹے ہیں تو جب بہار آئے تو پورا علاقہ جو ہے وہ سرسبز کر دیتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ اگر دوسروں کی نہایت ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی بدایت میں مندرج ہے تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی نہایت کہاں تک ہوگی؟ سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے نا، کہ آپ تو کہتے ہیں کہ دوسروں کی نہایت اس سلسلے کی بدایت میں درج ہے، ٹھیک ہے مان لیا، تو دوسروں کی انتہا جو ہے وہ تو ذات حق تک ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کی نہایت دوسروں کی نہایتوں سے بہت آگے ہے تو دوسروں کی نہایت تو حق تک پہنچنا ہے، اللہ رب العزت تک پہنچنا ہے، تو تمہارے سلسلے کا پھر اللہ سے بھی آگے کوئی اور جگہ ہوگی؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تک ہوگا؟ ہاں، تو وَلَيْسَ وَرَاءَ الْعَبَّادَانِ بِقَرْيَةٍ، عبادان ایک علاقہ ہے، عبادان ایک ایسا علاقہ ہے کہ ان کے دونوں طرف جو ہے نا وہ دریائے دجلہ لگتا ہے، دریائے دجلہ دونوں طرف لگتا ہے، بس یہ آخری کونے میں، جیسے ہم کہتے ہیں دی اینڈ آف ورلڈ، تو وہاں پر ایک علاقہ ہے جو دونوں طرف سے ان کی دریائے دجلہ بہہ رہا ہے، اور درمیان میں یہ گاؤں ہے، اسے عبادان کہتے ہیں۔ تو عبادان سے آگے تو کوئی اور قریہ ہے نہیں، تو آپ نے کہا کہ دوسروں کی انتہا ہمارے سلسلے کے ابتداء میں ہے، دوسروں کے انتہا تو رب تک پہنچنا ہے، تو آپ کا انتہا پھر کہاں ہوگا؟ پھر رب سے آگے کوئی اور رب بھی ہوگا؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ نا مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرمائے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کا کہ اگر آپ کو اس کی نہایت مل جائے تو وہ کیا ہے؟ وصل عریان ہے، عریان کے معنی بے حجابات، یعنی اسماء و صفات و اعتبارات و شوینات کے جو پردے اس کے علاوہ اس کی وصل ہے، اور دوسرے سلاسل کا کوئی بھی وصل جب ہوتا ہے تو یہ پردے درمیان میں ہوتے ہیں، ان کو وصل عریان بہت مشکل سے ملتی ہیں، اگر کسی کو ملے تو، نہیں تو کسی کو وصل عریان نہیں ملتا، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارک کا نہایت جو ہے نا وہ وصل عریان ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے رحمۃ اللہ تعالی کا وہ مصرع یاد آیا کہ بے حجابانہ درا از در کا شانہ ما، کہ کسی نیز بجز عشق تو در خانہ ما، فتنہ انگیز مشو کا کل مشکین مکشا، تاب زنجیر ندارت دل دیوانہ ما،
بے حجاب آؤ میرے دل کی اس در میں، اس گھر میں، کہ کسی نیس بجز عشق تو در خانہ ماں، آپ کے عشق کے علاوہ میرے دل کے خانے میں کوئی اور بندہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو حجاب کی کیا ضرورت ہے؟ اور فتنہ انگیز مشو کا کلی مشکین مکشا، مجھے فتنوں میں مت ڈال اور اپنے مشکین زلفوں کو اپنے چہرے پر مت پھیلا، کہ تاب زنجیر ندارت دل دیوانہ ماں، کہ ان زنجیروں کا تاب میرا پاگل دل نہیں رکھتا۔ مراد کیا ہے بے حجابانہ؟ یعنی آپ اللہ رب العزت بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی پردے کے، بغیر اسماء و صفات و بغیر اعتبارات و بغیر شوینات کے پردے کے میرے دل کے گروندے میں آ جا۔ آپ کہیں گے کہ دل کے گروندے میں کیسے آتا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا حدیث قدسی، لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، میں زمینوں اور آسمانوں میں نہیں سما سکتا، اگر سما سکتا ہوں تو کسی مومن کے قلب میں سما سکتا ہوں۔ مراد اس سے یہ ہے۔ تو بے حجاب، تو سلسلہ عالیہ نقشبندی مبارکہ کا انتہا جو ہے وہ وصل عریان ہے، جو اعتبارات، شوینات، اسماء و صفات، ان سارے پردوں سے ان للہ 70,000 من الحجاب یا 70,000 من الحجاب، حجابات ہے اللہ اور بندے کے درمیان 70,000 حجابات ہیں۔ تو ان سارے حجابات کو دور کیا جائے اور وصل عریان مل جائے تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ یہ ان کا جو ہے وہ انتہا یہ ہے۔ اور جب آپ کو وصل عریان مل جاتا ہے تو وہاں پر کیا ہے؟ نا امیدی ہوتی ہے، یاس، اور از حصول مطلوب کو حاصل کرنے سے نا امیدی ہو جاتی ہے۔ یار وہاں پر جتر بھی آپ اللہ رب العزت کی وصل قرب میں وصل عریان بھی پائیں گے نا، تو تب بھی فہو سبحانہ وراء الورا ثم وراء الورا، اس مقام پر جب آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر حیرت کا مقام ہے، وہاں پر نادانی کا مقام ہے، وہاں پر آپ کسی چیز سے کوئی تعبیر نہیں کر سکتے۔ اور اسماء و صفات میں آپ تعبیرات کر سکتے ہیں۔ اسماء دیکھو کہا گیا ہے نا، تفکروا فی اسماء اللہ ولا تفکروا فی ذات اللہ، تو ذات اللہ میں، اللہ رب العزت کی ذات میں تفکر تو ممنوع ہے، وہاں پر آپ تعبیر کس چیز کی کریں گے؟ لیکن جب آپ کو وصل عریان وہاں مل جاتی ہے تو پھر وہ آپ اس کو کسی بھی چیز سے تعبیر نہیں دے سکتے، نہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں کس سے ملا ہوں، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ذات سے ملا ہوں، آپ کو ایک یاس اور نا امیدی سی کی کیفیت وہاں پر مل جاتی ہے۔ اچھا آپ کہیں گے تو پھر وصل کیوں کہتے ہیں اس کو؟ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہوا ہے کہ میرے پاس اس کیفیت کے لیے کوئی اور جملہ موجود نہیں تھا، یا وصل یا قرب، تو اس کے علاوہ میرے پاس اس موضوع کو حل کرنے کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی اور جملہ موجود نہیں تھا، اسی لیے میں نے وصل اور قرب کا وہاں پر ایک کلمے کا اضافہ فرمایا ہے۔ فرماتے سمجھ لو، جان لو، ہمارے کلام جو ہے وہ اشارات ہوتے ہیں، اس کی درک اور ادراک نہیں کر سکتے مگر بہت تھوڑے خواص میں سے، بلکہ خواص بھی نہیں بلکہ اخص الخواص لوگ جو ہے میری اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ شروع میں آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کے دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ وجہ ہے کہ جس کو اس علوم و معارف کا ادراک نہیں ہوگا تو وہ میری باتوں کو سمجھیں گے نہیں۔ تو میں تمہیں مخاطب اسی لیے کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ معلومات تھوڑی بہت ہے ان کی نالج اور معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کو میں نے کہا کہ وصل عریان مل جاتا ہے، تو وصل عریان میں دو قسم کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو وصل عریان میں چلے جاتے ہیں تو ان کو وصل عریان میں یاس اور نا امیدی مل جاتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مطلوب کو حاصل کر لیا، ہم ذات تک پہنچ گئے۔ فرماتے ہیں میرا ذوق کیا ہے؟ میرا ذوق یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بھی وصل عریان میں چلا جائے تو میں کہتا ہوں وہاں پر یاس اور نا امیدی ہی ہے، کیونکہ وہاں آپ تعبیر نہیں کر سکتے۔ آپ نے کس کو دیکھا، کہاں دیکھا، کیسے دیکھا، یہ تو تعبیر ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مطلب تک پہنچ گئے ہیں، حاصل کیا مطلب، تو اس کا مطلب ذات نہیں ہوتا بلکہ یہی وصل عریان ہوتا ہے کہ جو وہاں پر یاس اور نا امیدی جو ہے ان کو مل جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اگلے مسئلے پر کہ کچھ لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ وصل عریان میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر یاس اور نا امیدی مل جاتی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ حصولی مطلوب ہے، یعنی مطلوب آپ کو حاصل ہو گیا۔ تو اب ان دونوں میں افضل کون سا ہے؟
آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ وصل عریان میں جاتے ہیں تو اس فقیر کی نزد یاسو، ناامیدی اور حرمان جو ہے یہ افضل ہے اس سے کہ ایک بندے کو یہ کیفیت ہو جائے کہ میں وصل ہو گیا ہوں. کہ میں پہلے بار بار بتا چکا ہوں کہ وہاں پر آپ کو کیا حصول ہے، کیسے حصول ہے، کیوں کر حصول ہے. وہاں پر بیچون و بیچگون ہے. جب بیچون و بیچگون ہوگا تو آپ کو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ میں کہاں وصل ہو گیا ہوں. فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَرَاءُ الْوَرَا ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَا ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَا. دوسرے اعتراض کا جواب بھی میں دیتا ہوں. دوسرا اعتراض یہ کیا گیا تھا کہ دوسروں کا انتہا جو ہے نا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابتدا میں درج ہے، تو دوسروں کا انتہا جو ہے وہ بھی ذات تک ہے، تو پھر آپ کا انتہا جو ہے نا وہ ذات سے بھی آگے کسی اور ذات کی طرف ہوگا. دوسرے سوال کا جواب بھی اسی جواب میں مندرج ہے اگر سمجھ میں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ان مبارکین کے پاس وصل عریان ہے اور دوسروں کے پاس جو ہے وصل عریان نہیں ہے. اگر دوسروں کے پاس بھی وصل عریان مل جائے تو وہاں پر وہ حصول مطلوب کا حکم دے دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جب وصل عریان مل جائے تو پھر اس سے مراد حصول مطلوب نہیں ہے بلکہ اس سے یاس و نا امیدی اور یہ اپنی شکستگی اور عجز اور انکساری کی علامت ہے. یہ جواب بھی اسی میں لاحق ہو جاتا ہے. اگر کوئی ایک بندہ یہ پوچھے کہ آپ کے اس بیان سے تو یہ لازم آیا کہ تجلیات بے نہایت ہے، فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَرَاءُ الْوَرَا ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَا ہے، ٹھیک ہے، اور حال یہ کہ مشائخ طریقت نے یہ بات تصریحاً کہی ہے کہ تجلیات نہایت سے نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے. آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کہا ہوا ہے کہ جب وصل عریان مل گیا تو یہ نہایت ہے، لیکن مشائخ تو کہتے ہیں کہ جو انتہا ہے عروج و معارف و علوم و معارف اور اسی طرح اللہ رب العزت کی وصل قرب کی جو مقامات ہیں، تجلیات ہیں، ان کی تو انتہا کوئی نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب وصل عریان پہ پہنچ گئے ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی بدایت دوسروں کی نہایت، تو ہمارا یہ بدایت ہے، ہم وہاں پر پہنچ گئے ہیں. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن مشائخ نے ذکر کیا ہوا ہے کہ انتہا نہیں ہے تجلیات کا، تو وہ اس وقت نہیں ہے کہ اسماء و صفات میں کسی کی تفصیلی سیر واقع ہو جائے. ایک اسم میں بھی تفصیلی سیر واقع ہو گیا تو اس کا کوئی انتہا نہیں، آپ چلتے رہیں گے. جب آپ کی تجلیات جو اسماء و صفات کے ہیں اس میں اگر آپ کی تفصیلی سیر واقع ہو گیا تو پھر اس صورتحال میں آپ کو وصل عریان حاصل نہیں ہو سکا. اسی اسماء و صفات ایک اور مکتوب شریف میں مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر کسی کی تفصیلاً سیر واقع ہو گئی اسماء و صفات میں تو فرماتے ہیں اگر اسے عمر نوح دیا جائے گا تو ان کی ایک صفت کی سیر بھی تمام نہیں ہو سکے گی، یہ تفصیلی سیر ہوگا. اگر یہ کہا گیا کہ تجلیات ذاتی جو ہے اس کے لیے بھی کوئی انتہا نہیں ہے، جیسے کہ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی نے شرح لمعات میں اس کی تشریح فرمائی ہے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ وہ تجلیات ذاتیہ جو ہے یہ بھی شوینات و اعتبارات کے علاوہ نہیں ہے، اور وہ تجلی جو شیونات اور اعتبارات کے علاوہ ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. اور جو کچھ ہم بیان کرنے لگے ہیں یہ ایک اور کام ہے جو صفاتی تجلیات کے بعد ہے، اور وہ تجلیات جو شیونات اور اعتبارات کے بعد بھی تجلیات ہے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اگر اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان یہ حجابات شیونی اور یہ اعتبارات والا یہ اگر درمیان میں آ گئے تو پھر جو ہے ان کے لیے کوئی نہایت نہیں ہے. لیکن ان اعتبارات اور شیونات کو بھی ایک بندے نے کراس کیا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ سالک کے لیے یہ اب وصل ہے. اور یہاں پر میں وصل کی لفظ بھی اسی لیے استعمال کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی اور جز یا جملہ نہیں ہے کہ جس کو میں وصل کا لفظ کے بجائے استعمال کروں. تو جب سالک اس مقام تک پہنچ جائے تو پھر ان کا مقام جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سلوک کو انصرام و اختتام تک بحالت عروج تام کیا ہے. اب اس کے بعد ان کو واپس نزول بھی کرنا ہے، لیکن جو حالت عروج ہے، جو تجلیات ہے، وہ انہوں نے انصرام و اختتام تک لے کے گیا. اگرچہ وہاں پر حیرت ہے، نادانی ہے، وہاں پر یاس ہے، نا امیدی ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک مقام تک پہنچ گیا ہے. فرماتے جو میں نے آپ کو وصل کے بارے میں کہا ہوا ہے
اس طریق میں بھی اور دوسرے طریقوں میں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بھی اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے علاوہ دوسری طریقوں میں بھی، یہ اقل قلیل بہت کم لوگ ہیں جو اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اتنے کم لوگ اس مقام تک پہنچے ہیں کہ اگر میں ان کی تعداد آپ کو بتاؤں گا تو جو راہ وصل و قرب پر جانے والے لوگ ہیں وہ رستہ چھوڑ جائیں گے، وہ کہیں گے اتنے تھوڑے لوگ وصل ہو گئے ہیں، تو وہ قریب ہے کہ وہ چھوڑ جائیں گے اس کو، انکار کی وجہ سے وہ پھر استبعاد کر لیں گے، وہ کہیں گے بس ہم نے نہیں جانا۔ کل ذالک لکمال الوصول الی نہایت النہایہ بصدقۃ حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو علوم و معارف میں نے اس موضوع پر آپ کو بیان کی، یہ سب کچھ جو ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کریم نے اگر کسی کو اس مقام تک واصل فرمایا ہوا ہے تو وہ صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی نسبت اور آپ کی صدقہ کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کو اس مقام تک واصل فرمایا ہے۔ اور بعض خصائص جو اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت سفر در وطن است، اس کو سیر انفسی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سیر آفاقی اور ایک ہے سیر انفسی۔ جو سیر آفاقی ہے اس کو بیرونی سیر بھی کہتے ہیں۔ سالک جو ہے نا وہ بیرونی سیر یعنی اندرونی سیر کے بجائے بیرونی سیر وہ کر لیں، اور سیر جو سفر در وطن ہے اس سے مراد سیر انفسی ہے جو اندرونی آپ کا سیر ہے۔ مثلا قلب رو سر خفی اخفا نفسی قالبی کا اپنے باطن کا جو سیر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سیر انفسی۔ اب سیر انفسی کو تو تمام مشائخ کے طریقوں میں ثابت ہے، لیکن ان کا جو سیر ہے وہ نہایت میں ان کو میسر ہو جاتی ہے جب وہ سیر آفاقی کو ختم کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کو سیر انفسی ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے طریقے میں یہ ابتدا اسی سیر سے ہے۔ مثلا دوسرے سلاسل والے جو ہے وہ ابتدا کرتے ہیں عالم خلق سے، تو ان کا جو سیر ہے عالم خلق میں سیر جو ہوتا ہے اسے بیرونی سیر کہتے ہیں، اور بعد میں وہ اینڈ میں آ جاتے ہیں سیر انفسی کی طرف، جو عالم امر والا سیر ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو ان کا انتہا ہو گیا اور ہمارا ابتدا ہی عالم امر سے ہے، تو ہمارا سیر انفسی جو ہے وہ ابتدا میں ہے اور سیر آفاقی بعد میں ہے۔ اور دوسرے سلاسل میں بھی سیر انفسی تو ہے، لیکن ان کا سیر جو ہے بعد سیر آفاقی ہے، تو یہ ان کا انتہا ہوگا اور ہمارا جو ہے نا وہ ابتدا ہوگا۔ اور اسی وجہ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اندراج النہایہ فی البدایہ ہے، دوسروں کی نہایت اس سلسلے کے ابتدا میں درج ہے۔ مثلا آپ نے سماعت فرمایا کہ پہلے جو دوسرے سلاسل والے ہیں وہ پہلے سیر آفاقی کرتے ہیں، اس کے بعد آخری سیر جو ان کا ہوتا ہے وہ سیر انفسی ہوتا ہے، لیکن سلسلہ عالیہ نقشبندیہ یہ ابتدا کر لیتے ہیں سیر انفسی سے اور بعد میں وہ سیر انفسی کے ضمن میں ہی سیر آفاقی کو وہ طے کرا دیتے ہیں۔ ایک اور خاصہ جو خصائص میں سے ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کا خلوت در انجمن است۔ خلوت در انجمن آسان معنی یہ ہے بہت بھیڑ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ساروں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ کا باطن جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے، تو اسے خلوت در انجمن کہتے ہیں۔ خلوت در انجمن کس کو کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہوتا ہے یہ متفرع ہے سفر در وطن میں، یعنی وطن آپ کا باطن ہے اور اس میں آپ سیر کرتے ہیں جس کو سیر انفسی بھی کہا جاتا ہے، تو خلوت در انجمن جو ہے آپ کو یہاں پر اب آپ کی نصیب ہوگا۔ اب ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ انجمن کے اندر بھی یہ تفرقے میں ہوتے ہیں، یعنی سارے انجمن کے ساتھ بھی بیٹھا ہوتا ہے لیکن یہ ان سب سے الگ ہوتا ہے، اور در خلوت خانہ وطن سفر میں نماید، اور اپنا جو خلوت خانہ ہے یعنی جو آپ کا باطن ہے اس باطن میں ہی ان کا اپنا سفر جاری رہتا ہے، لوگوں سے کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان سے بیٹھتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن مع اللہ ہوتا ہے، ظاہر با خلق اور باطن مع اللہ ہوتے ہیں۔
اس کو خلوت در انجمن کہتے ہیں۔ جو آفاق ہے، کائنات ہے، ان سے یہ اتنا الگ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کی حجرہ انفس میں، اندر والے حجرے میں کوئی رستہ باہر والوں کو ملتا ہی نہیں ہے۔ اب یہی خلوت جو ہے وہ اگرچہ دوسرے سلاسل کی منتہیوں کو میسر ہے، ان کو بھی یہ خلوت میسر ہے، لیکن ہمارے طریقے میں یہ خلوت در انجمن جو ہے یہ ابتدا میں ہی مل جاتا ہے، اور یہ خصوصیات ہے اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا۔ یہ بھی جانو کہ خلوت در انجمن اس تقدیر پہ ہوتا ہے، کیسے کہ آپ اپنی خلوت خانہ وطن یعنی اندرونی جو آپ کا باطن ہے ان کی تمام دروازوں کو بند کر دیں گے، اور تمام کھڑکیوں کو مسدود کر لے، محدود کر لے، یعنی جو انجمن منعقد کی گئی ہے، جو لوگ ہے، دنیا ہے، خلق ہے، مخلوق ہے، اس میں سے آپ کسی ایک کی طرف بھی التفات نہ کرے۔ آپ نہ متکلم رہیں گے اور نہ مخاطب رہیں گے ان لوگوں کا۔ اچھا، ظاہر میں تو آپ متکلم بھی ہیں، آپ مخاطب بھی ہیں، ظاہر سے مراد نہیں ہے، بلکہ خلوت در انجمن یہی ہے کہ آپ ظاہراً ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن آپ کا باطن جو ہے اس کے دروازے آپ نے اتنے بند کر لیے، ان کی کھڑکیاں آپ نے اس طریقے سے بند کر لیے کہ نہ آپ مخاطب ہوں گے، آپ کا باطن نہ مخاطب ہوگا نہ ان کے ساتھ متکلم ہوگا۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں اس صورتحال کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہوتا ہے، کانوں کو بند کر لینا ہوتا ہے، اور یہ آپ نے تکلفاً کرنا ہوتا ہے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنے حواس خمسہ کو معطل کر لیں اور یہ تکلفاً یہ کام کریں، کیونکہ تکلفاً کام کرنا ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں منع ہے۔ یہ جو حیلہ اور تکلف جو ہے یہ ابتدا اور اوسط میں تو ہو سکتا ہے، لیکن انتہا میں ہمارے سلسلے میں یہ تکلفات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بغیر تکلف کی فی البدیہی آپ کا یہ حال ہوتا ہے۔ اچھا، ابتدا میں ہم سالک کو کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ لطیف قلب میں ذکر کرو، لطیف روح میں ذکر کرو، لطیف سر میں، خفی میں، اخفا میں، نفسی میں، قالبی میں، نفیس بات کرو، یہ سارا کچھ کرو۔ یہ مبتدی اور متوسط تو ہو سکتے ہیں، لیکن جب منتہی ہوتے ہیں تو نہ وہ آنکھیں بند کریں گے، نہ وہ اپنے حواس کو معطل کریں گے، اور نہ ہی وہ انزوا اور گوشنشینی کریں گے، بلکہ وہ انجمن ہی میں بیٹھے رہیں گے، اور اس کا باطن جو ہے وہ ایسے ہوگا کہ غیر کی طرف احدی ملتفت نہ باش، بس کسی اور کی طرف نہ ہوگا۔ میری اس بات سے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ تفرقہ یعنی آپ انجمن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انجمن سے آپ الگ ہے، یا پھر آپ ان میں بیٹھے ہیں اور ان کا حصہ ہے، یہ منتہی کے حق میں دونوں جو ہے وہ برابر ہوگا۔ یعنی اگر آپ خلوت میں بھی بیٹھے رہیں گے تو آپ الگ تھلگ ہے، اور الگ تھلگ بیٹھیں گے تو بھی الگ تھلگ ہے، یہ نہیں، بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ تفرقہ اور عدم تفرقہ جو ہے در نفس جمعیت باطنی او برابر اندر، باطن میں ان کے لیے برابر ہے۔ یعنی آپ کا باطن جو ہے اگر آپ خلوت میں بھی بیٹھے رہیں گے یا پھر انجمن میں بیٹھے رہیں گے، لیکن آپ کا باطن جو ہے نا وہ ان سب سے الگ تھلگ ہوگا۔ اس کے باوجود بھی اگر ظاہر کو باطن کے ساتھ جمع کیا جائے اور تفرقہ جو ہوتا ہے وہ ظاہر سے بھی الگ کیا جائے تو یہ بھی انسب و اعلیٰ ہے۔ بس انجمن میں بھی بیٹھے رہیں گے تو ان کا باطن اللہ کے ذکر پر ذاکر ہو، باطن ان سے الگ ہو، خلوت میں بھی بیٹھے رہیں گے تو باطن جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ذاکر ہو، یا پھر یہ ہو کہ وہ جس حالت میں بھی بیٹھیں گے وہ جو ہے مع اللہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ رب العزت کا اسم ذکر کرو، اللہ کے اسم کا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ساری دنیا سے منہ موڑ اور رب کی طرف رجوع کر۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی بالکل تفرقہ کر لیا تو تفرقہ جو ہے وہ جب آپ الگ ہو گئے سب سے تو پھر آپ جو ہے نا وہ حقوق کیسے ادا کریں گے؟ حقوق العباد بھی تو ہے، ازواج کے حقوق ہے، اساتذہ کے حقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، مسلمانوں کے حقوق ہے، بہت سارے حقوق ہے، تو اس کا کیا کریں گے؟
کبھی کبھار آپ کا ظاہر جو ہے وہ ذکر سے معطل ہوتا ہے، کسی اور چیز پر مصروف ہوتا ہے، یہ بھی مستحسن ہوتا ہے کبھی کبھار۔ اما آپ کا جو باطن ہو وہ کسی بھی وقت میں اللہ رب العزت کی یاد سے، ذکر سے غافل نہ ہو۔ آپ بظاہر مع الخلق اور آپ کا باطن جو ہے مع اللہ ہونا چاہیے۔ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کا یہ ایک خصوصیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا ہے کہ الیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون۔ اللہ رب العزت کی طرف سپرد کر دو سارے امر کو، سارے کام کو، اور رب کی عبادت کرتے رہو اور اللہ رب العزت پر توکل کرو۔ اللہ رب العزت جب آپ عمل کرتے ہو اس سے اللہ غافل نہیں ہے، اللہ ان کو جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ تو بس اب کیا ہوگا، آپ کا جو بھی عمل ہوگا ظاہر اگرچہ مع الخلق ہوگا لیکن باطن جو ہے وہ مع اللہ ہوگا۔ اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ایک اور خصوصیت ہے کہ اس سلسلہ عالیہ میں جذبہ مقدم ہے سلوک پر۔ جذبہ، کشش لطائف عالم امر، قلب روح سر خفی اخفا، یہ اپنے اصول تک پہنچ جائے، یہ مقدم ہے سلوک پر۔ سلوک کیا ہے کہ آپ کا نفس مطمئنہ ہو اور عناصر اربعہ جو ہے وہ اعتدال میں آ جائے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کا جذبہ مقدم ہے اور سلوک بعد میں ہے۔ اور یہ مبارکین جو ہے ابتدا سیر شروع کرتے ہیں عالم امر سے شروع کرتے ہیں۔ عالم امر، قلب روح سر خفی اخفا، یہ پانچوں لطائف از عالم خلق شروع نہ میں نمایت۔ عالم خلق سے یہ ابتدا نہیں کرتے، نفس اور قالبی سے یہ ابتدا نہیں کرتے، بلکہ پہلے جو ہے نا یہ عالم امر کی لطائف قلب روح سر خفی اخفا سے کرتے ہیں، بخلاف اکثری طرق دیگر۔ دوسرے جو طریقے ہیں وہ اکثر و بیشتر ابتدا جو ہے وہ عالم خلق سے کرتے ہیں اور انتہا میں آ جاتے ہیں عالم امر کی طرف۔ بس اسی وجہ سے ہم اس سلسلے کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دوسروں کی نہایت اس کی بدایت میں درج ہے۔ دیکھو دوسروں کے انتہا کہاں ہے، عالم خلق پر شروع کرتے ہیں اور انتہا ان کا عالم امر میں ہوتے ہیں، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ابتدا عالم امر میں ہوتا ہے۔ اب یہ جب عالم امر سے شروع کرتے ہیں تو پھر دوسری بھی ایسے سلسلے موجود ہے کہ جو عالم امر سے ابتدا تو نہیں کرتے لیکن انتہا میں تو وہ بھی عالم امر میں آتے ہیں نا۔ تو پھر آپ کو کیا فضیلت ملی، وہ بھی تو عالم امر کرتے ہیں، اگرچہ وہ لیٹ کر لیتے ہیں، آخر میں کرتے ہیں، لیکن اب فضیلت کیا ثابت ہوئی۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جب سیر اسماء و صفات کے ہو جاتے ہیں تو ان کی تمام نسبت پورا ہونے کے بعد ہی ان کو وہ سیر کیا جا رہا ہے۔ مثلا جب ان کو نسبتیں کون کون سی مل رہی ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں، لطیف قلب میں سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ولایت مل جاتی ہے، لطیف روح میں حضرت نوح ابراہیم علیہ نبینا و علیہم السلام، اور لطیفہ سر میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، لطیفہ خفی میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، اور لطیفہ اخفا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی زیر قدم ہے اور انہیں ان کی ولایات میں سے حصہ مل رہا ہے۔ تو جو اتنی بلند نسبت ان کو ابتدا میں ہی مل جاتے ہیں تو بقیہ ان کا تمام سیر جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس سیور میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کا سیر مکمل ہو جاتا ہے لیکن واپس رجوع نہیں کرتا، یعنی عروج تام ہے اور نزول جو ہے ان کا نہیں ہوتا، تو ان اولیاء اللہ کو مستہلکین یا مستغرقین اولیاء اللہ کہا جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے اولیاء اللہ ہے کہ جن کا عروج بھی تام ہو جاتا ہے، نزول بھی تام ہوتا ہے، تو ان اولیاء اللہ کو مرجوعین کہتے ہیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہمارے سلسلہ مبارکہ کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ یا جب سالک کو عروج دیا جاتا ہے تو بعد از اتمام عروجات انہیں واپس نزول بھی دیا جاتا ہے، اور جب واپس نزول عنصر خاک تک آ جاتے ہیں اور جتنا بھی ان کا نزول تحت تک ہو جاتا ہے
اتنا ہی وہ کمال تک پہنچ جاتا ہے، اور ان کے تمام علوم و معارف جو ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل میچ کر جاتے ہیں، بالکل وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کو مقامی تکمیل اور ارشاد کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بھی جب لوگوں کو دعوت الحق دی، اللہ دی، دعوت اللہ دی، تو یہی طریقہ تھا۔ اللہ کریم نے ان کو عروجات بھی تام نصیب فرمائے، اور نزول بھی اللہ رب العزت نے ان کو مکمل فرمایا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے حضرت خواجہ نقشبند بہاءالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا کہ میرا طریقہ، ہمارا جو طریقہ ہے، یہ تمام طریقوں سے زیادہ قریب تر طریقہ ہے، اور میں نے اللہ رب العزت سے ایک ایسا طریقہ مانگا ہے کہ وہ البتہ موصل طریقہ ہے، وصل کر دینے والا طریقہ ہے بس۔ اور اللہ کریم نے آپ کی اس التجا کو قبول فرمایا اور ان کو اجابت عنایت فرمائے، جیسے کہ رحشات میں حضرت خواجہ احرار قدس اللہ تعالی سرہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت بہاءالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی نے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایک ایسا طریقہ عنایت فرما جو اس طریقے میں آئے تو وہ تجھ تک وصل ہو۔ اللہ کریم نے ان کو اجابت کی مقام پر مشرف فرمایا اور ان کی دعا کو قبول کی۔ ہاں، اگر کوئی طالب العلم، کوئی طالب جو اس رستے کا طالب ہو، وہ کسی ناقص کے ہاتھ میں پڑ جائے تو طریقت کا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ طریقت تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ تو اتنی اعلیٰ و ارفع طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی طالب اگر کسی ناقص کے ہاتھ میں چلا جائے تو اس میں نہ طریقت کی کوئی گناہ ہے یا تقصیر ہے، اور نہ اس طالب کی کوئی تقصیر ہے۔ اب طالب کیا کہیں گے؟ وہ طالب کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو بڑی تعریفیں سنی تھی کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ایسا ہے ایسا ہے، میری تو 10 سال ہو گئے، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا اس طریقے میں۔ تو اس طالب کو بھی کوئی تقصیر نہیں ہے، طریقت کی بھی کوئی تقصیر نہیں ہے، اگر تقصیر ہے تو اس ناقص کے ہاتھ کا ہے جس کے ناقص کے ہاتھ میں وہ چلا گیا ہے بس۔ کیونکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں طریقہ موصل نہیں ہے بلکہ راہبر موصل ہوتا ہے، یعنی یہاں پر پیر و مرشد موصل ہے، صرف جس طریقہ نہیں ہے کہ صرف طریقہ جو ہے نا وہ موصل ہو، کوئی بندہ اس میں شامل ہو جائے اور بس نہیں، ان کی رہبر اور مرشد کو دیکھا جائے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اس طریق کی ابتدا میں حلاوت، بہت مٹھاس اور وجدان ہوتا ہے، اور انتہا میں بے مزگی و فقدان کہ جو لوازم ہے یاس اور ناامیدی کی، جب ایک سالک ابتدا میں آتا ہے تو اس ابتدا میں ان کو بہت حلاوت ہوتا ہے، بہت ان کو وجدان ہوتا ہے، چیزیں پا لیتے ہیں بہت سارے، لیکن جب انتہا میں وہ جاتا ہے تو اسے بے مزگی اور فقدان مل جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جس انتہا میں وہ گیا ہے، اب یہ والا جو ابتدا میں حلاوت اور وجدان ہے یہ اس کے حال کے موافق نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھا دوں۔ ایک بچہ، اس کی حلاوت اور خوشی اور وجدان جو ہے نا وہ ایک لولی پاپ میں ہے۔ آپ ان کو لولی پاپ دے دیں، وہ بچہ جو ہے اس سے خوش ہوگا۔ اس کو آپ کوئی چپس دے دیں، کوئی پاپڑ دے دیں ان کو، وہ خوش ہوگا اس میں سے۔ لیکن یہی بچہ جب بڑا ہو جائے، آپ ان کو لولی پاپ دیں گے تو وہ لولی پاپ سے خوش نہیں ہوگا، وہ کہیں گے نہیں یہ کیا ہے، یہ تو بچوں والی چیز ہے۔ منتہی جب اپنی انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو پھر ان کو ابتدا والی حلاوت نہیں سوٹ کرتا، اور جس مرتبے اور مقام پر وہ پہنچ گیا ہے جس کو وصل عریان سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو اب وصل عریان میں وہ کس چیز کی طرف نگاہ کر لے، کس کو دیکھیں اور کس کی بنیاد پر کہے کہ میں نے فلاں کو دیکھا ہے یا میں نے ذات کو دیکھا ہے، کیونکہ فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَرَاءُ الْوَرَا ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَا ہے، وہاں پر ان کو یاس، ناامیدگی اور پھیکا پن وہاں پر مل جاتا ہے۔ وہ وہاں پہ اپنے آپ کو بس سرگردان جانتے ہیں، کیونکہ محبوب کی تڑپ نے اور محبوب کی طلب نے ان کو یہاں تک پہنچایا، اور پھر بھی ان کو محبوب سے وہ والا وصل جو یہ بندہ چاہتا ہے
وہ نہیں مل سکا، کیونکہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کسی آنکھ کی سکت نہیں ہے کہ وہ ذات کو دیکھیں، تو اسی لیے وہ اب یہاں پر یاس اور نا امیدی اور بے مزگی اور فقدان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس طریق میں ابتداء میں جو ہے وہ شہود ہے اور انتہا میں بعد و حرمان ہے۔ ابتداء میں شہود و مشاہدات ان کو ہوتے ہیں، لیکن انتہا میں ان کو محرومی نظر آتے ہیں۔ ابتداء میں جو شہود و مشاہدات ہوتے ہیں وہ اسماء و صفات اور ظلال اور اعتبارات اور شوینات، ان چیزوں کے ہوتے ہیں شہود و مشاہدات، وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ لیکن انتہا میں جب چلے جاتے ہیں اور یہ سارے حجب کو وہ قطع کر لیتے ہیں، تو آگے جا کے ان کو کیا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ وہاں پر وہ پھر فقدان ہی فقدان میں ہے۔ جب بندہ دور ہوتا ہے نا محبوب سے، معشوق سے دور ہوتا ہے، تو ان کو شہود زیادہ، کیا محبوب کے رستے کی گلیاں ہیں، ان کو پھر حلاوت بہت ہوتی ہے، وجدان ان کو بہت ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی بندے کو محرومی کا تصور ہو یا پھر بے حلاوتی اور یا فقدان کا، تو پھر اس کے پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ اب نہایت النہایت میں پہنچ گیا ہے، کیونکہ پہلے وہ اسماء و صفات و ظلال و اعتبارات و شوینات کی روشنیاں دیکھ رہے تھے، اب جب ذات کی طرف پہنچا تو اب ذات کو وہ کیسے پائیں گے، کیسے دیکھیں گے؟ وہاں پر یہ اپنے آپ کو محروم ہی تصور کریں گے۔ اور اس سلسلے کے اکابرین جو ہے اپنی احوال اور مواجید کو تابع احکام شرعیہ رکھا ہوا ہے۔ جو بھی احوال دیکھتے ہیں، جو بھی علوم و معارف ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ تابع احکام شریعت ہوگا۔ وَأَذْوَاق وَمَعَارِفْ را خادم علوم دینیہ داشتن، اور اپنے ذوق اور اپنے معارف کو انہوں نے علوم دینیہ، جو دین کے علوم ہے، ان کا خادم جانا ہوا ہے۔ جو قیمتی نفیس جواہرات ہوتے ہیں وہ بچوں کی طرح وہ اخروٹ اور میوے کے ساتھ جو وجد و حال ہے اس سے وہ تبدیل نہیں کرتے، اور کلمات سکریہ صوفیہ جو ہے اس پر یہ مغرور نہیں ہوتے۔ وہ احوال جو شریعت نے جن چیزوں کو منع کیا ہوا ہے اور خلاف سنت احوال ہے، اس کی وجہ سے اگر ان کو کوئی احوال ہو جاتے ہیں تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اسے قبول نہیں رکھتے۔ ازینجاست اسی وجہ سے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں سماع اور رقص کو تجویز نہیں کرتے، کہ سماع اور رقص ہمارے سلسلے میں نہیں ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں، اور بذکر جہر اقبال نم فرمائند، اور جہری ذکر بھی نہیں کرتے، لسانی ذکر بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ ان لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھا ہوا ہے کہ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اس کو ممنوع جانا ہوا ہے۔ اس سلسلہ عالیہ مبارکہ کی بزرگوں کا حال جو ہے وہ حال ان کا دائم ہے، یعنی حضور دائمی رکھتے ہیں، اور وہ وقت ایشان بر استمرار، اور ان کے اوقات جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اوقات ہیں۔ بس یہ حضور، تصور، خیال ان کا ہمیشہ پاکیزہ رہتا ہے۔ وہ تجلی ذاتی جو دوسرے لوگوں کے لیے جتنی دیر تک بجلی چمکتی ہے اتنی تک ہوتی ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندی مبارکین کے لیے وہ دائمی ہوتا ہے تجلی ذات۔ یہ مبارکین جو ہے اس حضور کے ممکن ہے جس حضور کے بعد غیبت آ جائے، یعنی حضور کے بعد غیوب ہو جائے، غائب ہو جائے، یہ ان مبارکین کی اعتبار سے ساقط ہے، بلکہ ان مبارکین کا جو کارخانہ ہے وہ حضور و تجلی بلند تر ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ زرق برق چیزوں کی اور رقاصی کرنے کے لیے کوئی نسبت نہیں رکھتے۔ ان بزرگوں کا کارخانہ بہت بلند ہے، ان کو اللہ کریم نے بہت نوازا ہوا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو پیری اور مریدی ہے وہ تعلیم اور تعلم کی وجہ سے نہیں ہے۔ کیسے تعلیم و تعلم کی وجہ سے؟ جس طرح عام تعلیم و تعلم ہے وہ نہیں، بلکہ اس سلسلے میں جو طریقت کی تعلیم اور تعلم ہے اس سے وابستہ ہے۔ تو اس سلسلے میں پیری اور مریدی جو ہے وہ واقعی تعلیم و تعلم سے وابستہ ہے، نہ بکلا و شجرہ، ٹوپی پہن لیا یا کوئی شجرہ دکھا لیا کہ میں بھی نقشبندی ہوں، وہ نہیں ہے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے نقشبندیت میں کیا تعلیم حاصل کیا ہے؟
کیا آپ کو پتہ ہے کہ سلسلہ علی نقشبندی کے اسباق کون سے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ توجہ کیا ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ حیات کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ فنا کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے بقا کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ حقائق اشیاء یہ مراقبات یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ کام، ہاں مجھے اس کا پتہ تو نہیں ہے، لیکن میرے والد صاحب جو تھے نا وہ مرشد تھے اور میں بھی آ کے مسند نشین ہو گیا، یا میں فلاں بزرگ سے بیعت ہوا ہوں، اس نے مجھے 4 کونوں والی ٹوپی دی ہے، کہا آپ نقشبندی ہو چلو، یا پھر کسی سلسلے کا شجرہ نسب ہو یا سلسلے کا شجرہ اور اس کے نیچے اپنا نام لکھ دے اور کہے کہ بس میں بھی اس سلسلے میں ہوں، نہ ایسے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر تعلیم و تعلم ہے سلسلے کا۔ اگر کسی کے پاس تعلیم و تعلم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا نہیں ہے تو یہ شجرہ اور کلہ کے ساتھ نہیں ہے، کہ جیسے کہ آج کل کے اکثر مشائخ میں یہ رسم ہے، حتیٰ کہ متأخران ایشان پیری و مریدیرہ منحصر بکلہ و شجرہ ساختان دا، بلکہ متأخرین جو ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو آج کل کی رسمی پیر ہے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بس میرے پاس یہ ٹوپی ہے، کلہ ہے اور شجرہ میرے پاس ہے، کوئی ایک رنگین قسم کا ایک مفلر گلے میں ڈالیں گے یا کوئی خاص قسم کا لباس پہنیں گے، یا پھر اس کے علاوہ ان کے پاس 4 کونوں والی ٹوپی ہوں گی، لیکن ان سے پوچھیں گے اس سے سبق کا پتہ نہیں ہوگا کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے کیا۔ اس وجہ سے ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا شیخ کامل مکمل مل گیا جو تعلیم و تعلم پر ہے تو پھر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ والے تعدد پیر کو نہیں مانتے، کیا آپ جو ہے شجرہ ایک سے لے لو، کلہ دوسرے سے لے لو، آپ خرقہ ایک سے لے لو اور فلاں چیز فلاں سے لے لو، نا اس میں نہیں ہے۔ ورعایت آدابی پیری را در حق او بجا نمی آرند، اگر کوئی آپ کو تعلیم و تعلم والا کامل مکمل مرشد نہیں ہوگا تو پھر آپ کو سلسلے والے نہیں کہتے کہ ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، ایک مسلمان کی ادب ہے اس سے پیش آؤ، لیکن جیسے مرشد کے حق میں ادب ہوتا ہے تو چونکہ اس نے آپ کو کچھ دیا نہیں ہے تو ان کے ساتھ ادب بھی عام لوگوں جیسے کرنا ہوتا ہے۔ بس یہ جو ہے اگر آپ کسی ایسے پیر کے پاس جاتے ہو جو صرف کلہ اور شجرہ دے تو یہ پھر عین جہالت اور نادانی ہے۔ نمی دانند کہ مشائخ ایشان پیر تعلیم و پیر صحبت را نیز پیر گفتہ اندر، دیکھو مشائخ نے فرمایا ہوا ہے کہ ایک پیر جو ہے وہ تعلیم والا پیر ہے، ایک پیر صحبت ہے اور ایک پیر توجہ ہے، وہ تعدد پیر تجویز فرمودہ اندر، اور مشائخ نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ متعدد پیر بھی رکھ سکتے ہیں، تجھے اس سے فیض نہیں ملا کسی اور کامل مکمل کے پاس جاؤ ان سے فیض لو، اس سے آپ کو فیض نہیں ملا یا ان سے آپ کو کم ملا، ایک مرشد نے آپ کو صرف 2 سبق دیے ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ فرماتے کسی اور کے پاس چلے جاؤ، تعدد پیر پر جائز ہے۔ اس سلسلے میں علماء بخارا نے بہت بہترین فتویٰ صادر فرمایا ہوا ہے کہ آپ ایک پیر سے خرقہ ارادت لے لو اور دوسری پیر سے خرقہ ارادت نہ لو، اور اگر آپ نے خرقہ کسی اور پیر سے لینا ہے تو جس بندے نے آپ کو خرقہ دیا ہے وہ آپ کا پیر کامل مکمل ہے، دوسرے شیخ سے اگر آپ نے خرقہ لینا ہے تو آپ نے تبرکاً ان سے خرقہ لینا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا شیخ کامل مکمل ہے تو آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ کسی اور کے پاس جائے، لیکن اگر آپ کا شیخ کامل مکمل نہ ہو اور وہ آپ کو مزید عروجات نہیں دے سکتے تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ کسی کامل مکمل شیخ کی طرف چلے جائے۔ اور اس سلسلے میں ریاضات و مجاہدات نفس امارہ کے ساتھ کیسے کرنے ہوں گے؟ دیکھو مشائخ میں سے کچھ مشائخ فرماتے ہیں کہ نفس کے ساتھ آپ نے اگر مجادلہ اور مجاہدہ کرنا ہے تو پھر آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کو بھوکھا رکھو، لیکن سلسلہ عالیہ نقشبندیہ والے یہ فرماتے ہیں کہ جس نفس کو آپ بھوکھا رکھ رہے ہو تو کیا اس نفس کی خوراک جو ہے ہماری والی خوراک ہے جو ہم کھاتے ہیں؟ دیکھو آپ کے پاس گھر میں کوئی بیڑ بکریاں ہوں گی، بیڑ بکریوں کی خوراک الگ ہے، انسانوں کی خوراک الگ ہے، جنات کی خوراک الگ ہے، ہر ایک چیز کی خوراک جو ہے، ہر صنف کی خوراک جو ہے وہ الگ الگ ہے، تو کیا نفس کی بھی خوراک یہ گوشت اور روٹی اور آٹا اور سالن ہے؟ نہیں،
سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مبارکین فرماتے ہیں کہ اس کی خوراک جو ہے وہ غیر شرعی امور اور غیر شرعی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا، یہ ان کے لیے خوراک ہے۔ تو ان کی خوراک کو کیسے روکو؟ آپ شریعت مطہرہ پر عمل کرتے جاؤ، بس گویا آپ نے اس کا خوراک روک دیا، آپ نے اس کو بھوکا کر دیا۔ تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کہ بزرگ جب نفس امارہ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں اور التزام متابعت سنت سنیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیمات، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی سنتوں پر التزام فرماتے ہیں۔ ایک سنت کو سنت سمجھ کر کرنا ہوتا ہے، ایک اس کو اپنے اوپر لازم جاننا ہوتا ہے۔ تو اگر نفس سے آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو پھر آپ شریعت مطہرہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بارک پر عمل پیرا ہو جائے، آپ نے نفس کے ساتھ بس مجادلہ کیا۔ نفس امارۃ بالسوء کو ان کی خرابیوں سے نفس مطمئنہ کی طرف لانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ احکام شرعیہ پر عمل جتنی بھی آپ شریعت مطہرہ پر راسخ ہو اتنا ہی آپ نفسانی خواہشات سے دور رہیں گے، بس یہ ان کا ایک حل ہے۔ کوئی بھی چیز نفس پر شریعت مطہرہ اوامر اور نواہی پر عمل پیرا ہونے سے سخت ترین کوئی چیز نفس پر نہیں ہے۔ ریاضات و مجاہدات کہ جو ماورائے تقلید سنت کوئی بندہ کر لیتا ہے، سنت میں وہ مجاہدہ اور ریاضات نہ ہو تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ جوگی اور براہمہ ہند اور فلاسفہ یونان بھی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ مجاہدات کرتے ہیں۔ یا آپ ہندوؤں کو دیکھیں، ننگے پیر کپڑے اتارے ہوئے ہیں، بس کوئی آگ پر گرم ہونے والی یا آگ پر پکی ہوئی کوئی چیز نہیں کھائیں گے، یا وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ روزہ تو خیر ہمارے اسلام میں ہے، وہ برت کہتے ہیں یا برت کہتے ہیں، وہ رکھ لیتے ہیں، کچھ کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں۔ اتنی شاقہ ریاضات اور مجاہدات وہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ سنت کی مخالف ہے، دین کے مخالف، شریعت کے مخالف ہے، تو ان کے لیے کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ ریاضات اور مجاہدات کرتے ہیں تو وہ شریعت محمدی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونی چاہیے، اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور وہ ریاضات جو ہوتے ہیں کہ جو خلاف شریعت خلاف سنت ہوتے ہیں، وہ ما سوائے گمراہی کے اور ما سوائے نقصان کے کوئی اور نہیں ہے۔ اس سلسلے کے خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ درین طریق تسلیک سالک مربوط بتصرف شیخ مقتداس۔ اس سلسلے میں سالک کا جو سلوک ہے، سالک کے عروجات ہے، سالک کے منازل طے کرنے ہیں، وہ مربوط وابستہ ہے شیخ مقتدا کے تصرف اور ان کی توجہ کے ساتھ۔ بے تصرف او کار نمے کو شاید شیخ کامل مکمل کے تصرفات کے علاوہ آپ کا کوئی کام کھلتا نہیں ہے، کیونکہ جب نہایت دوسروں کی اس سلسلے کے بدایت میں درج ہونا ہوتا ہے تو وہ اثر ہوتا ہے اس شیخ کامل مکمل کی توجہ کی۔ اگر وہ توجہ نہ کرے تو آپ کو یہ نہیں مل سکتا۔ بے تصرف اوکار نمے کو شاید، ان کی تصرف کے علاوہ اس کی تصرف کے بغیر آپ کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ نقشبندیاں عجب قافلہ سالارانند کہ برند از رہ پنہاں بحرم قافلہ را، یہ نقشبندیہ بھی عجب قافلہ سالار ہے، اس قافلے کے عجب سالار ہے کہ چھپے ہوئے رستے سے حرم تک کے قافلوں کو لے کے جاتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اتنے سارے کمالات دینے والا اگر آپ کو شیخ مل جائے تو جیسے کہ یہ مبارکین دینے پر قادر ہے تو واپس سلب اور لینے پر بھی قادر ہوتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے عطا کیا ہوا ہے وہ واپس بھی لے سکتے ہیں یہ مبارکین۔ جیسے کہ انہوں نے آپ کو حضور و آگاہی بہت تھوڑے وقت میں عنایت کیا ہوا ہے طالب صادق کو، تو ان کی سلب کرنے، اس کو واپس لینے میں بھی یہ مبارکین جو ہے وہ قوت کام رکھتے ہیں، اور بیک بے التفاتی صاحب نسبت را مفلس میں سازند۔
ایک بھی التفاتی بھی کر لی نا مرشد کے ساتھ تو نسبت والے کو یہ مفلس بھی بنا سکتے ہیں. بلے آنہا کے میں دہند میں ستانند ہم، ہاں وہ جو دے سکتے ہیں وہ واپس لے بھی سکتے ہیں. اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی غضب اور اولیاء اللہ کی غضب سے. اور اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ میں فائدہ دینا اور فائدہ لینا یہ سکوت کے ساتھ ہے، چپ. فرمودان حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر کے السکوت ما منتفع نشد از کلام ما چی نفع خواہد گرفت. جو ہماری سکوت سے جس نے فائدہ نہیں لیا وہ ہمارے کلام سے کیا فائدہ لیں گے. وہ ان سکوت را بتکلف اختیار نہ کردہ. یہ سکوت جو ہے وہ تکلفاً نہیں ہے بلکہ از لوازم طریق ایشان است. یہ اس سلسلہ مبارکہ کی لوازمات میں سے. بس مرشد کے سامنے آپ نے چپ کر کے بیٹھنا ہے، بس انہی کو دیکھنا ہے. یہ مبارکین جب آپ کو بتاتے ہیں ابتدا میں ہی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ذکر کرنا ہے تو اللہ رب العزت احدیت مجردہ اللہ کی طرف، بس دوسرے سارے کاموں کو آپ نے چھوڑنا ہے اور ذکر کرنا ہے بس. یہ مبارکین جو ہیں وہ صفت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، یہ موصوف کی طرف جاتے ہیں اور اسم سے وابستہ نہیں ہوتے، یہ مسمى کی طرف جاتے ہیں، یعنی اصل کی طرف جاتے ہیں، یہ ذات کی طرف جاتے ہیں. اور جب صفت پہ یہ اپنے آپ کو وابستہ نہیں کرتے، موصوف پہ جاتے ہیں اور اسم سے یہ مسمى کی طرف جاتے ہیں تو پھر لائق ہے کہ اس مقام میں آپ ساکت رہیں گے اور گونگا رہیں گے. بس پھر آپ کی کامیابی ہے. من عرف اللہ کل لسانہ، جس نے اپنے رب کی پہچان حاصل کی، معرفت حاصل کی تو ان کا زبان گنگ ہو جاتا ہے، بس چپ ہو جاتا ہے. یہ ان باتوں کی مصداق ظاہری طور پر بہت سارے ہیں، لیکن اگر کسی کے پاس چشم بینا ہو تو وہ خود دیکھ سکتے ہیں. وَاخْتِمُ هَذِهِ الْمَقَالَةَ بحمد اللہ سبحانہ و بصلاۃ حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنی اس مقالے کو اللہ کی حمد اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی صلاۃ اور درود کے ساتھ ختم کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین وعلیہم اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.